बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज का शो स्पेशल भी है, मुख्तलिफ भी है। स्पेशल इसलिए है बिकॉज़ हम इलेक्शन मोड में हैं, और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि क्रिकेटर्स के लिए जो वर्ल्ड कप होता है, हम पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट्री करने वालों के लिए, एंकर्स के लिए, जो करंट अफेयर से वाबस्ता होते हैं, उनके लिए इलेक्शंस किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता। अच्छा, अब ऑलरेडी आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके हैं कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है इस दफ़ा पंजाब में, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर हमने एक अलग से व्लॉग किया, जिसको आपने देखा भी है। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने देखा उनको समझ भी आ गया होगा कि ये वाला बाई इलेक्शन क्यों एक जनरल इलेक्शन की फील दे रहा है। और अब क्योंकि हम इलेक्शन मोड में हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराई जाए जिन्होंने शायद एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने इलेक्शंस देखे, कवर किए, लेकिन एक चीज़ उनमें मुश्तरक रही होगी, वो है धांधली का एलिमेंट। क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है ना पाकिस्तान में, सब कहते हैं कि ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं है। जो हुकूमत होती है वो ये नारा लगाती है और ये बात करती है कि वो इंश्योर करेंगे कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन है वो भी साफ़ और शफाफ हो, लेकिन हमेशा की तरह जो उस वक्त अपोजिशन में होता है, जो भी, वो ये कहता है कि भाई ये साफ़ और शफाफ इंतखाब नहीं है और आप हमें वोट करें, और जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि वो इंतखाब जो है वो साफ़ और शफाफ हो। अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं और 2018 के इलेक्शन से ही इस सिलसिले को दोबारा जोड़ूं, तो वहाँ से हम आज की कुछ गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, क्योंकि 2018 के इंतखाब को लेकर के हमने बहुत सी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम भी देखी, डिफरेंट भी देखी। लेकिन उससे पहले आज के मेहमान से आपको मिलाना है, और वो मेहमान इस्लामाबाद से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। ऑफ कोर्स इस गर्मी में इस्लामाबाद भी बहुत दूर लगता है, ट्रस्ट मी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लाहौर आने के लिए, और यूट्यूब के लिए वक्त निकालने के लिए, द बीनर सलीम शो के लिए वक्त निकालने के लिए। लाहौर आना कौन सा काफिर कहता है कि मैं ना जाऊँ। लाहौर आके आपको लग रहा है कि इलेक्शन का माहौल बहुत यहाँ पे डिफरेंट है, कि इस्लामाबाद जैसा ठंडा ठंडा मौसम है सियासी? देखिए, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 नशिस्तों पे, मुझे लगता है कि लाहौर से ज़्यादा, लाहौर से बाहर जो है इंतखाबी माहौल ज़्यादा पुरजोश और गर्म है। अच्छा। लाहौर में इतना नहीं है। उसकी वजूहात यकीनन है जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इंतखाबी माहौल तो फिर भी है। तो बिल्कुल, इससे पहले कि हम तफसीलन उस पर बात करें, जो मेजर SOP है, आपने लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, व्लॉग को आखिर तक देखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा। चले जी सोलंकी साहब, आप ज़रा रैपिड फायर हम शुरू कर लेते हैं। मेरा तो रैपिड फायर होगा, आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा, कोई आपके ऊपर बार नहीं है, ना टाइम की बार है, ना सेंसरशिप की कोई बार है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मीडियम। हमने 2018 में ये देखा कि RTS बैठा, भाई जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो उसको बिठाने वाला होगा। उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आया, दैट वाज अ वेरी ओपन सीक्रेट, कि बिलावल ने कहा इमरान खान साहब को कि जी आप सेलेक्टेड हैं, और फिर सबने उनको सेलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। अब आज भी इलेक्शंस हो रहे हैं, फरीक़ैन जो हैं वो बदल गए हैं, लेकिन इल्ज़ामात नहीं बदले हैं आज भी। मतलब क्योंकि बाय द टाइम ये व्लॉग अपलोड होगा, आप लोग देखेंगे, ये चांद रात होगी इस टाइम पर बाई इलेक्शंस की। अभी वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ होगा जब तक ये व्लॉग अपलोड जाएगा, लेकिन कैंपेनिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सो क्या ये जो इलेक्शंस अभी जो होंगे बाई इलेक्शंस, वो साफ़ और शफाफ होंगे, या इस दफ़ा भी मैनेज होंगे और कोई मैनेज करने वाला इनको मैनेज करेगा? देखिए, आपका और मेरा काम ये है कि जब कोई बेकायदगी नज़र आए तो कहें कि ये बेकायदगी है, यही हमारा काम है। तो मैं बहुत ज़्यादा पेशगोई नहीं करना चाहता बेकायदगियों के हवाले से, क्योंकि बेकायदगी की बहुत सी मिसालें आपके सामने आ चुकी हैं, और वो लाजमी तौर पर हुकूमत की तरफ से नहीं है। जिसका जहाँ पर बस चला है उसने ये करने की कोशिश की है, और PTI ने भी की है। लेकिन आपने क्योंकि मिसाल दी RTS की, तो RTS इस लंबे गाने के अंदर एक कोई 2-4 बोल थे। इन 2-4 बोलों से पहले भी कुछ चीज़ें बैठी थी, और RTS के बाद भी कुछ हुआ। तो ये जो 2018 का इलेक्शन मैनेज हुआ था, उसमें RTS एक बड़ी लंबी चौड़ी सीढ़ी में कुछ स्टेप्स थे, लेकिन वो स्टेप्स उस पूरी सीढ़ी से जुड़े हुए थे। तो उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ,
خان صاحب کو لانے کے لیے، اور اس کے بعد بھی بہت کچھ کیا گیا ان کی حکومت بنانے کے لیے، اور اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا اس حکومت کے استحکام کے لیے، جس کے لیے ان کے جو امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے قبلہ جناب پرویز الہی، انہوں نے کہا کہ ان کی نیپیاں جو ہے وہ بدلی گئی۔ اور گرانے کے لیے وہ آپ عمل چھوڑ گئے، بنانے کے لیے سپورٹ کرنے والی بات کی، گرانے کے لیے کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، گرانے کا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اگر کسی نے گرایا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ ریلی؟ بالکل۔ اچھا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی حکومت، میں آپ سے سنوں سب اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں، سوری فار دا انٹرجیکشن، وہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ان کو لانے والے بھی کوئی تھے، آر ٹی ایس بٹھانے والے بھی کوئی تھے، ان کی حکومت چلانے والے بھی تھے کوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ کوئی انویزیبل ہو جائے اور وہ کوئی نہ ہو؟ اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ اس تھیری کو لے کے چل رہے ہیں تو کوئی بھیجنے والا بھی تو ہوگا نا۔ دیکھیں، کچھ جو بچے ہیں نا جن کی نفسیات عجیب و غریب ہوتی ہے، جو ہر چیز کو مسترد کرتے ہیں، ان کے سامنے 20 ڈشز لا دیں، 50 کھلونے رکھیں، اور اس کے باوجود ان کے ٹینٹرمس ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے لاتے مار کے ہر ایک چیز کو گرا دینا ہے۔ یہی کام جو ہے عمران خان نے اپنی حکومت کے ساتھ خود کیا ہے، اپنے اتحادیوں کو خود بھگایا، اپنے پارٹی کے لوگوں کو خود غصہ دلایا، اپنی حکومت کے لیے اچھے چلنے کے لیے جو ان کو لانے والے تھے، جو انہوں نے جو اچھے مشورے دیے، ان سب کو انہوں نے مسترد کیا۔ انہوں نے ہر ایک چیز کو اٹھا پٹک کے اس کو یقینی بنایا کہ ان کی حکومت گرے۔ تو اس حکومت کے گرانے کا کریڈٹ اور کسی کو نہیں جاتا، عمران خان کو جاتا۔ اب یہ جو بائی الیکشن ہے وچ از جسٹ اے فیو آورز اوے اور پھر پولنگ اس کا سٹارٹ ہو جائے گا، اس حوالے سے پری پول ریگنگ ہو گئی ہے کہ ابھی ہونی ہے؟ میرے خیال میں جو ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کا، اس کے خلاف بہت ساری سرگرمیاں ہوئی ہیں، اور وہ ہر طرف سے ہوئی ہیں، پی ٹی آئی سمیت، لیکن کوئی بڑی منظم ایک سازش کے تحت کوئی دھاندلی مجھے ابھی تک اس کے کوئی آثار نہیں ملے، جیسا کہ 2018 کے الیکشن میں پہلے سے نظر آ رہا تھا۔ آپ جو ہے وہ یورپی یونین کی رپورٹ پڑھیں، اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، میڈیا کو کیسے مینیج کیا گیا، پارٹیوں کو کیسے توڑا گیا، افراد کو پی ٹی آئی کے اندر کیسے لایا گیا، ٹکٹس کیسے دیے گئے، پھر اس کے باوجود حکومت نہیں بن رہی تھی پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر کیسے بھانت کی۔ آج کل عمران خان بہت اور ان کے ساتھی بہت بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو 11 جماعتوں کی جماعت کیسے بن گئی، ان کی تو کوئی چیز نہیں ملتی، تو ان کی آپس میں کیا چیزیں ملتی تھی۔ تو وہ جو سارا You're forgetting one thing اور وہ ہے فون کالز۔ کچھ فون کال آ جاتی تھی نا، لوگ کہتے تھے کہ جی فون آتے ہیں اور پھر فون پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی لائلٹی چینج کر لیں۔ اس دفعہ آ نہیں رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دماغ مان نہیں رہا ہے، وہ الگ بات ہے، بالکل ایسا کچھ رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نے فون کیا ہو اپنی لائلٹی چینج کرنے کے لیے، ووٹ چینج کرنے کے لیے، اپنا جھکاؤ چینج کرنے کے لیے۔ تو کیا واقعی جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی اس دفعہ صاف شفاف انتخاب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر نیوٹرل نہ رہتے تو عمران خان کی سرکار 10 اپریل یا 9 اپریل کو نہیں گرنی تھی، اس سے بہت پہلے گر جاتی۔ انہوں نے مطلب ایسے کام کیے تھے کہ اس کے اگر جن پر یہ الزام لگا رہے ہیں نیوٹرلز پہ، تو انہوں نے تو یہ تو ایک واٹس ایپ میسج کی مار تھی نا، یہ خود کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم اور فلاں جی یہ فلاں کی، تو یہ میسج وہ پہلے ہی دے سکتے تھے کہ یہ اتنا انتظار کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب ان کے اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں جیسے نور عالم ہے، وہ تو 1.5-2 سال سے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ شکایت کر رہے تھے۔ خود پی ایم ایل کیو کے جو لوگ ہیں، ایک ان کے وزراء سمیت، خود پرویز الہی صاحب کیا کہتے رہے، تو وہ اس وجہ سے اس وقت آخری وقت تک جڑے ہوئے تھے جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ اس دفعہ اب ہم ان سے اگر الگ ہوں گے تو ہمیں کوئی روکے گا نہیں۔ اور ایم کیو ایم والوں نے بھی یہی کہا، دوسروں نے بھی یہ کیا، جب ان سے کہا گیا۔ خان صاحب بار بار ABCD تو نہیں کرتے، وہ انہوں نے ABCD بھی نیچے سے شروع کی، XYZ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ ایکس اور وائی کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟
اگر وہ نیوٹرلز ہو گئے ہیں اور اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے اور اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز ہو گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا ڈائریکٹ ہٹ, مطلب چاہے DGISI کو کہہ رہے ہو چاہے فوج کو کہہ رہے ہو, یہ XYZ یہ سارے فگرز کہاں سے آئے اور کیوں آئے ہیں؟ خان صاحب ایکٹ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے وہ 16 سال کی مشرقی دوشیزہ ہے جو اپنے ہونے والے جو شوہر ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, ان کو شرم آتی ہے, لیکن جو قصے وہ بتا چکے ہیں اس میں تو پھر کوئی چیز رہی نہیں ہے. تو وہ ایک اس کو انگریزی میں فگ لیف کہتے ہیں, تو وہ ایک فگ لیف انہوں نے وہ یہ ایک ایسی نقاب ہے جس سے آپ چہرے کی تمام جھریاں جو ہے ان کو بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک عجیب ہی قسم کی ان کی وہ منطق ہے, لیکن یہ وہ راز ہے جو راز نہیں ہے. آلرائٹ, سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پک کیا ہے فار دا الیکشنز جو کہ 20 اضلاع میں ہو رہے ہیں. ہاؤ مینی سیٹس, ہاؤ مینی نمبرز آپ PTI کو دینا چاہیں گے اور ہاؤ مینی نمبرز آپ PMLN کو دینا چاہیں گے؟ TLP کا بھی فیکٹر ہے, چاہے وہ سیٹس جیتے یا نہ جیتے, لیکن جتنی ریکیو سروے کیا گیا ہے ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, ووٹس ان کے زیادہ ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنی سیٹس نکال پائیں گے. سو کیا اسٹینڈنگ کیا ہے کس پولیٹیکل پارٹی کی؟ دیکھیں اوور ویو ذرا دے دیں. دیکھیں فیکٹرز بہت سارے ہیں اور وہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے, لیکن ایک جملے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ PTI نے کوہ ہمالیہ پہ چڑھنا ہے, K2 پہ چڑھنا ہے, تب جا کر وہ کوئی کامیابی حاصل کریں گے. اور انہوں نے جو ہے وہ سیڑھی کے 2 قدم پہ کھڑے ہیں, ان کو 2-3 سیڑھیاں جو ہے اوپر چڑھنا ہے. تو بہت مشکل ہے PTI کے لیے کہ جو چیلنج انہوں نے بنایا ہے. اس وقت جو عمران خان کی جو ساری گرمی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیتے, وہ اس لیے ہے کہ ایک باعزت شکست ان کو ملے. تو بیسیکلی یعنی کہ اگر آج کی میں کیچ لائن لوں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن جیتنا نہیں چاہتے, ان کو پتا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے. جدوجہد اس لیے ہے کہ کم از کم ایک باعزت شکست تو نظر آئے. اگر بالکل راؤٹ ہو جاتا ہے اور بالکل پیندے میں جا کے پڑتے ہیں, ضمانتیں ضبط ہو جائیں. لیکن کچھ حلقے PMLN کے لیے بھی بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں. اور اگر PMLN اس ٹائم پہ حکومت میں نہ ہوتی اور اپوزیشن میں ہوتی تو شاید وہ جو مشکل حلقے جو مشکل نظر آ رہے ہیں وہ شاید مشکل نہ ہوتے, وہ آسان ہو جاتے. ایگزیکٹلی. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے فار PMLN کہ PMLN اس ان انتخابات کے نتائج سے کیا سبق حاصل کرے گی؟ بیکاز جو یہ الیکشنز ہونے والے ہیں ان کا بہت زیادہ اثر اگلے جنرل الیکشنز پہ پڑے گا. دیکھیں PMLN نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے. ایک ملک جو کہ دیوالیہ پن کے قریب تھا اس کا سارا وزن اٹھا کر اپنے کندھے پہ ڈالا ہے. کہ PMLN واقعی اتنی اچھی ہے اور PMLN کے اندر واقعی ایک مدر ٹریسا کی روح آ گئی کہ انہوں نے سوچا کہ وہ گاڈ یار ملک تو اس طرف جا رہا ہے, نو وی ہیو ٹو کم اینڈ وی ہیو ٹو کم ایز اے سیویئر, ہمیں وہ مسیحا بن کے آنا چاہیے, یا پھر کوئی مجبوری تھی؟ نہیں, نہ مسیحا ہونے کا شوق ہے نہ کوئی مجبوری تھی. یہ ایک موقع تھا شہباز شریف کے لیے کہ وہ وزیر اعظم بنے اور ان مشکل حالات میں کچھ کر کے دکھائیں کہ ہم اتنے خراب حالات میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور ان کو یہ موقع دیا گیا. خود ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ یہ تو کرنا ہے تو پھر کر کے ویکھ لے, تو وہ کر کے ویکھ رہے. سو ایڈوائس فار PMLN میرے خیال میں مشورہ دینے کا وقت آ کر چلا گیا. اوکے چلے کوئی نہیں, دیر آئی درست آئی, پھر بھی آپ مشورہ دے دیں, ان تک پہنچ ہی جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ روزمرہ جد و جہد کا نام ہے اور اس میں آپ کسی چیز کو بھی آسان نہ لیں اور تمام عناصر کی جو ہے وہ ایک کاروباری کی طرح سے کیلکولیشن کر کے اور آپ آگے چلیں. لیکن اگر آپ عوام کی مشکلات حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو عوام آپ کو مسترد کرے. لاسٹ کوسچن, دیکھیں عمران خان صاحب بھی جیسے بھی ہوں, ان کے نظریات سے جتنا بھی اختلاف ہو, ہیں تو ہمارے ہی نا, ہمارے پاکستانی ہیں, پاکستان کی ایک پاپولر پولیٹیکل جماعت کے چیئرمین ہیں. ان کو کچھ آپ مشورہ دینا چاہیں گے؟ آپ ان کو 100 نمبر دینا چاہتے ہیں, وہ جو اپوزیشن کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میرے خیال میں عمران خان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ کوئی مشورہ سننے کے لائق ہے. وہ علم ضرورت نہیں ہے اور لائق نہیں, یہ دو الگ چیزیں. ضرورت نہیں کا مطلب ہے کہ سیلف سفیشینٹ میں نہیں, وہ دیکھنے والے ان کا خیال ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا خیال ہے. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ علم
اور تجربے کی اس معراج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر کوئی اوپر سیڑھی بچی نہیں ہے. تو آپ اور میں ان کی کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میرے خیال سے اسی کے اوپر ویلاگ کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیسے کامنٹس ملیں گے، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کو ایک چینج اچھا لگا ہوگا مرتضیٰ سولنگی صاحب کی صورت میں دی بینر سلیم شو پر. آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، فیڈ بیک دینا ہے، اور اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے. لک آفٹر. اللہ حافظ.